नाज़रीन, यमन ने हालिया दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा महाज खोल रखा है और वो आलमी ताकतों को इबरतनाक शिकस्त दे रहा है और इसी शिकस्त के साथ मौजूदा आलमी निज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा और एक नया निज़ाम दुनिया में वक़ू पज़ीर होने वाला है जिसको मशरकी ताकतें मिलकर बनाने वाली हैं। यमन ने नाज़रीन ऐसे जदीद हथियार हासिल कर लिए हैं कि वेस्ट इससे बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला है कि यमन से अब किस तरह से निपटा जाए। और नई रिपोर्ट्स ये सामने आई हैं कि इससे पहले अमेरिका और बरतानिया ने जो बेतहाशा बमबारी की है यमन पर, वो भी यमन का कुछ बिगाड़ नहीं सके हैं। और दुनिया की नाज़रीन इतनी ज़्यादा इकॉनमी मुतासर हो चुकी है, ख़ास तौर पे मगरब की, कि लिटरली ऐसे स्टैट्स सामने आए हैं कि अब एक एक दिन वो मगरब की मुआशी तबाही के मुतरादिफ है। और इसके साथ साथ नाज़रीन यमन मुसलसल लाखों जंगजुओं की फ़ौज तैयार कर रहा है इस हतमी और फैसला कुन जंग के लिए, और वो बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा। तो ये बड़े अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हमारे सामने आए हैं, ताज़ा तरीन तफसीलात आई हैं, वो आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले यमन के हवाले से आपको ये अपडेट करते हैं कि जो एक बार फिर अमेरिका और बरतानिया की जानिब से वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में जाकर बम गिराए गए हैं, वो कौन कौन से एरियाज़ हैं और ये कितनी बड़ी बमबारी हुई है, फिर बाकी तफसीलात आपसे शेयर करते हैं। ये बताया गया जी अमेरिका बरतानिया ने हुदैदा के साउथ में जाकर दुराइमा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर बमबारी की है। फिर नाज़रीन 3 स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं अल सलीफ के एरिया में। तो ये 2 बड़े वाक़यात अभी ताज़ा तरीन जो है वो पेश आए हैं। अच्छा, अब नाज़रीन US आर्मी ये भी बता रही है कि दे डिटेक्टेड 6 ड्रोन्स इन रेड सी। ये जो उन्होंने बमबारी जाकर की उसका फौरी जो रिस्पांस आया कि 6 ड्रोन्स वो कह रहे हैं कि रेड सी में फायर किए गए। अच्छा, अगर हम नाज़रीन पिछले 96 घंटों की बात करें तो रेड सी में बिल्कुल मुख्तलिफ तर्ज के हमले हमें देखने को मिले हैं। मामूल से हटकर हमले हुए हैं और ज़्यादा हमले हुए हैं। ज़्यादा जहाज़ों को निशाना बनाया गया, बरतानवी ऑयल टैंकर्स को, फ्रांसीसी जंगी बेड़ों को, अमरीकी जंगी बेड़ों को, और इससे हटकर इसराइल में मुसलसल 3 दिन हमला होता रहा है। इसराइल की टेरिटरी में जाकर उनकी बंदरगाहों और हसास एरियाज़ को मुसलसल 3 दिन निशाना बनाया जाता रहा है। और एक और बड़ा दिलचस्प वाक़या नाज़रीन ये रिपोर्ट हुआ है कि यमन ने जो बरतानवी जहाज़ को निशाना बनाया था और वो डूब रहा था, गर्क हो रहा था, तो उस पर बड़ी दिलचस्प ये तफसीलात सामने आई कि बाकायदा रिक्वेस्ट की गई यमन से कि हम ये जहाज़ जो है इसको किनारे तक ले जाना चाहते हैं। अच्छा, उसमें क्रू जो है यानी उसमें जो अफराद सवार थे वो सारे निकाल लिए गए थे कई। अब ज़हन में रखें यमन ने कितने हमले कर दिए, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, और वहाँ 5 महीनों से भी कम वक्त में कितनी ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं। ठीक है, अभी आज ताज़ा तरीन स्टैट्स सामने आए कि 30,000 जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और उसमें से 10 से 15,000 मलबे तले दबे हुए हैं। तो टोटल तादाद कितनी बन रही है? दुनिया की तारीख में इतनी ब्रूटल वॉर कहीं नहीं देखी गई। तो यमन ने इतने हमले किए और एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। अच्छा, वो जो जहाज़ गर्क हो रहा था तो बाकायदा यमन से रिक्वेस्ट की गई थी कि हम इसको जनाब किनारे के पास लेकर जाना चाहते। तो यमन ने कहा ठीक है, ले जाओ, घसीट के ले जाओ इसको। तो बाकायदा यमन से हौसियों से ये रिक्वेस्ट की गई कि आपने अटैक भी नहीं करना। जब हम इस जहाज़ को ड्रैग करके लेकर जा रहे होंगे तो आपने हम पर अटैक भी नहीं करना, ये बाकायदा रिक्वेस्ट की गई। और हौसियों ने कहा ठीक है, ले जाओ, हम नहीं अटैक करते। तो उस जहाज़ को जो गल्फ ऑफ एडन में गर्क हो रहा था उसको ड्रैग करते हुए ये जबूती, जो सामने जबूती का साहिल है, उसकी तरफ लेकर गए। जबूती में फ्रांस की जो है वो अड्डे वगैरह हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए, यानी ये कोई मामूली चीज़ है नाज़रीन। मतलब अमेरिका खुद सुपर पावर बैठा हुआ है, सारा यूरोप आकर बैठ गया उसके दरवाजे से, और उसके बावजूद यमन उनके जहाज़ों को गर्क कर रहा है और साथ वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम इसको जनाब ले जाना चाहते हैं साहिल पर, आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दें और आपने हम पर अटैक नहीं करना। तो इससे बड़ी फतह मुझे बताइए और क्या हो सकती है? क्या ये बाकी जगहों पर भी ऐसे ही जाकर रिक्वेस्ट करते हैं? अब नाज़रीन मैं आपके सामने बहुत ही हैरान कुन स्टैट्स और रिपोर्ट्स रखने जा रहा हूँ जो खुद अमेरिकी मीडिया सामने लेकर आया है कि यमन पर यह हमला
ان کے لیے کتنا تباہ کن ثابت ہو رہا ہے ان کی اکانومی کے لیے، اور وہ یہ جنگ نہیں جیت سکیں گے اور الٹا انہیں غزہ میں جا کر بمباری بند کروانا پڑے گی۔ یمن سے جیتنا ان کے بس کی بات نہیں۔ بڑی زبردست تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ یہ اب ذرا CNN کی رپورٹ دیکھیے۔ Concern is growing within the Biden administration as the Houthi attacks continue despite the American strikes۔ کہ ان میں تشویش بڑھ رہی ہے کہ ہم حملے بھی کر رہے ہیں لیکن ان کے جو یمن کے وار ہیں وہ تو مطلب مسلسل جاری ہیں، ہم نے اتنی فورس بھی استعمال کر رہی تو اس پر تشویش بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ The United States doesn't have a measure to estimate the percentage of weapons destroyed۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سپر پاور اس وقت کس طرح سے ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے۔ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ جو اس نے جا کر بمباری کی ہے اس میں کتنا نقصان ہوا ہے، کیا یمن کے حوثیوں کے ویپنز آپ ڈسٹرائے کر سکے ہیں، تو ان کو نہیں پتا۔ یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ناظرین، جو بھی آپ بمباری سٹرائکس جا کر کرتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا ان کا نقصان کر دیا، اتنے بندے مار دیے، فلاں کر دیا، تو وہ کہہ رہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ ہر بمباری کے بعد جو آ کر سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں لانچنگ سائٹ اڑا دی، ہم نے فلاں جو انڈر گراؤنڈ جناب ان کا ڈرون سٹیشن تھا اس کو اڑا دیا، ہم نے کروز میزائل کو تباہ کر دیا، ہم نے جو ان کا ڈرونز اور روبوٹ بوٹس ہیں ان کے وہ تباہ کر دیے، انڈر دی واٹر چلنے والے ڈرونز ہیں ان کو تباہ کر دیا۔ تو آپ یہ تو مطلب آپ کی سٹیٹمنٹس بھری پڑی ہیں اور ہم یہاں پر آ کر رپورٹ بھی کرتے رہے، لیکن آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا آپ ان کا نقصان کر سکے ہیں۔ تو اٹس مین کہ آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ان کا نقصان ہوا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کہاں جا کر بمباری کرتے رہیں؟ کیا خالی میدانوں میں، خالی پہاڑوں پر جا کر بم گراتے رہیں؟ تو یہ ان کی جو شکست ہے وہ بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہے اور ان کا اپنا میڈیا اس کو بیان کر رہا ہے، اور اس میں وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ امریکن آفیشلز کے بیانات ہیں، یعنی یہ امریکی میڈیا کا کوئی انالیسز نہیں ہے، یہ امریکن آفیشلز کے وہ چیزیں جو ہیں ان سے لے کر یہ ڈائریکٹلی ان کو کوٹ کر رہے ہیں۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ there is a belief within the American administration that the use of force alone with Houthis is ineffective۔ تو بندہ پوچھے کہ آپ اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جی صرف فورس کا استعمال جو ہے وہ حوثیوں کے لیے ineffective ہے، مطلب وہ کوئی کام نہیں کرنے والا۔ تو اور کیا کرنے لگے ہیں؟ مطلب فورس نہیں کریں گے تو مطلب فورس کا استعمال نہیں کریں گے تو اور کون سا ایسا طریقہ استعمال کرنے جا رہے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے، یمن نے کنفیوز کر کے رکھ دیا سپر پاور کو، اسے مطلب کچھ کلیئرٹی نہیں آ رہی۔ یہ دیکھیں یہی باتیں ہم پہلے دن سے کر رہے تھے کہ اس جنگ میں یہ سارے جا تو رہے ہیں لیکن ان کے پاس کلیئر روڈ میپ نہیں ہے، کہ ہوتا ہے نا کہ یار کلیئرٹی ہوتی ہے۔ امریکہ کے پاس کلیئرٹی نہیں تھی یمن پر حملہ کرنے سے پہلے بھی، یعنی دستخط تو ہو گئے، دین پھر حملہ کرنے سے پہلے بھی ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ رائے تھی کہ یمن پر حملہ نہ کیا جائے۔ یہ ان کی بائیڈن کے انتظامیہ میں یہ رائے تھی کہ یمن پر حملہ نہ کیا جائے، لیکن پھر بھی حملہ کیا گیا تو وہ کلیئر بالکل نہیں تھے۔ The Biden administration is facing difficulty in how to increase pressure on Houthis، یعنی کہ وہ نہ پیسے لے کر مان رہے ہیں، نہ وہ سینکشنز کے ذریعے مان رہے ہیں، نہ کوئی ڈپلومیٹک پریشر کے ذریعے مان رہے ہیں، فورس کا استعمال آپ نے کر کے دیکھ لیا اس کے ذریعے بھی وہ نہیں مان رہے، تو آپ کا کوئی طریقہ کار جو ہے وہ ان پر کامیاب نہیں ہو رہا۔ تو اب بائیڈن انتظامیہ پر پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ سارا کچھ کر کے تم راستہ نہیں کھلوا رہے، اور ادھر کرائسس پیدا ہو رہا ہے، بے تحاشا کرائسس ہے، وہ میں آگے چل کر آپ کو اکانومی کی رپورٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو بائیڈن پر پریشر بڑھ رہا ہے۔ دیکھیں یہ آسان چیزیں نہیں ہو رہی، ادھر ایک سب سے بروٹل وار چھڑی ہوئی ہے جس کی بچوں کی جو شہادتیں ہیں جس سے روح کانپ جاتی ہے وہ ساری دنیا میں جا رہی ہیں، وہ امریکنز بھی دیکھ رہے ہیں، اس لیے امریکنز کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تو ختم ہی ہو جانا چاہیے۔ اچھا یہ اوپنلی جا کر کہیں سپیچ نہیں کر پا رہا ہے، وہاں پر جہاں بھی پبلک میں جاتا ہے وہاں پر نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ الیکشن ایئر ہے تو ایک وہ مطلب جو ایسی جنگ بنتی نہیں اور سب سے بروٹل اور ناجائز جنگ ہے وہ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، وہاں پر اسلحہ دے رہے ہیں۔ اچھا ادھر اگر یمن پر حملہ کرنے آیا تو وہاں پر بھی کامیابی نہیں ملی، تو ساری ناکامی کا دھبا جو ہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن پر گر رہا ہے، کیونکہ ساری جو اگر ذمہ داری ہے وہ انہیں پر جاتی ہے
کہ جو کچھ اس ریجن میں ہو رہا ہے یا جو دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے وہ آپ کی وجہ سے جا رہی ہے۔ ابھی خبر آئی ہے کہ انہوں نے جدید ترین طیارے دینے لگے ہیں یوکرین کو رشیا میں حملہ کرنے کے لیے، اور رشیا نے کہا ہے دس ایکٹ وڈ لیڈ ٹورڈ ورلڈ وار 3۔ اور اگر رشیا کے اندر سٹرائک کی گئی تو اس کو ہم تیسری عالمی جنگ آپ سمجھ لیں کہ پھر وہ شروع ہو گئی۔ اس پر میں بڑی زبردست تفصیلات الگ سے ویڈیو میں لے کر آنا چاہ رہا ہوں۔ تو مطلب جو سارے معاملات کو یہ خرابی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور کہیں ان کو کامیابی نہیں مل رہی اور صرف تباہی پھیرنا یہ چاہ رہے ہیں۔ تو اب اگلا ناظرین بیان بہت یہ اس حوالے سے آخری سٹیٹمنٹ ہے اور بڑا دلچسپ سٹیٹمنٹ ہے، آپ ذرا سنیے گا اور اس میں فتح کا مزہ لیجئے گا کہ فاقہ زدہ ملک مڈل ایسٹ کے سب سے غریب ملک نے سپر پاور کا حشر کیا ہے۔ وہ محلات میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ہیں جن کے پاس جو 500 ارب ڈالر صرف ایک شہر بنانے پر لگا رہے ہیں، وہ بھی ہیں، لیکن وہ جی حضوری میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ فاقہ زدہ ملک اس نے سپر پاور کا حشر کیا ہے، ذرا ایک بیان دیکھیے گا۔ We believe that Houthis will keep their promise to stop attacks if Israel ends its war in Gaza۔ آپ اندازہ لگائیے، کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر اسرائیل بمباری بند کر دے تو امید ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ یمن اپنا وعدہ نبھائے گا اور بمباری بند کر دے گا۔ یعنی دو ہی راستے تھے ناظرین، ایک راستہ یہ تھا کہ جو اصولی راستہ تھا اور آسان راستہ تھا کہ غزہ میں بمباری بند کروائی جائے اور یہ حوثیوں کے حملے رک جائیں گے۔ جب پہلا معاہدہ ہوا تھا 7 دن وہ چلا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حوثیوں نے پل بیک کیا تھا اور اپنے حملے تھوڑے روک لیے تھے، حزب اللہ نے اپنے حملے روک لیے تھے، تو وہ آسان راستہ تھا۔ اور یہی یمنی بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ ادھر بمباری بند کروائیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے، آپ گزریں یہاں سے، صرف وہاں پر بمباری بند کروائیں، ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ تو ایک راستہ تھا، وہ نہیں چنا گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ پھر آپ یمن پر حملہ آور ہوں، یمن پر انویڈ کریں، یمن پر قبضہ کریں، وہاں پر اڈے بنائیں، تو ہی آپ کا راستہ یعنی بائی فورس آپ کلیئر کروا سکتے ہیں۔ تو بائی فورس کی حالت کیا ہو گئی ہے، یعنی طاقت استعمال کر کے یمن کو کتنا نقصان پہنچا سکے خود وہ بتا رہے ہیں کہ انہیں خود نہیں پتا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یمنی امید ہے کہ اپنا وعدہ نبھائیں گے، تو اٹس مین کہ آپ اس طرف جا رہے ہیں، آپ غزہ میں بمباری بند کرنے کی طرف جا رہے ہیں، آپ اسرائیل پر پریشر ڈالنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیے، لینگویج چیک کریے کہ یمنی اپنا وعدہ نبھائیں گے، اور یمنی تو ٹیررسٹ ہیں۔ آپ نے ہی 10 دن پہلے یمنیوں کو ٹیررسٹ کہا ہے، تو آپ ٹیررسٹ سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ وعدہ نبھائیں گے، یعنی ٹیررسٹ اصول پسند ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹیررسٹ بڑے اصول پسند ہیں، اعلیٰ ظرف ہیں اور بات کے پکے ہیں، وعدے کے پکے ہیں کہ وہ اپنا وعدہ نبھائیں گے۔ تو وہ جو ریاست جس کا حمایت کرنا آپ کے لیے مذہبی فریضہ ہے، اس کی موریلٹی کیا ہے، جو خود معاہدہ لکھواتی ہے، 15 دن ضائع کرتی ہے، 15 دنوں میں شدید ترین بمباری کر کے مزید عورتوں اور بچوں کو شہید کر دیتی ہے، اور اس کے بعد اینڈ ٹائم پر آ کر مکر جاتی ہے، وہ کیا ہے پھر؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یمن کی موریلٹی ان سے زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا، یہ بہت چیزیں جو ہے نا، پھر ایک ایک ورڈ میٹر کرتا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ یمنی اپنا پرومس نبھائیں گے، تو یمنیوں کو تو آپ نے خود ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ سو دس از اے بگ وکٹری فار یمن۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت تک وہ امریکہ اور یورپ کا کیا حشر کر چکا ہے، اور ابھی تو آغاز ہوا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ پھر ناظرین ایک ایکسپرٹ کا مثال کے طور پہ آپ انالیسس دیکھیے۔ اٹ سیمز دیٹ امریکنز، Israelis and Europeans alike are stunned by the size and quality of the weapons possessed by the Houthis in Yemen, including ballistic missile, advanced submarines and others, which were able to cause severe damage to their ships and to navigation of the Red Sea۔ کہ وہ تل ملا اٹھے ہیں جدید ترین ہتھیار حوثیوں کے دیکھ کر، ان کو بالکل توقع نہیں تھی کہ یمن کے پاس اتنے جدید ترین ہتھیار ہو سکتے ہیں۔ All of this increases the pressure on the Washington axis and leads to stopping the aggression and stopping the systematic starvation policy that is being used as part of the war tactic۔ کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان پر پریشر بڑھا رہی ہیں، بائیڈن پر پریشر بڑھا رہی ہیں، جو میں نے آپ کو پیچھے ساری تفصیلات رکھی کہ ادھر اتنی جنگ، بروٹل وار، اور ادھر پھر آپ آئے تو یہاں سے بھی ناکام ہو رہے ہیں آپ، تو وہ پریشر ان پر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پھر جیسا کہ جو انڈر واٹر ڈرونز ان کو ملے ہیں رشیا سے، تو اس کے بعد وہ خوف بڑھ گیا ہے کہ یمنیوں کے پاس تو وہ صلاحیت آ گئی ہے کہ وہ انڈر واٹر جا کر کیبلز کاٹ سکتے ہیں۔
تو پھر اگر وہ کیبلز کاٹ دیتے انٹرنیٹ کی تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی یہ کل کا ناظرین واقعہ ہے کہ امریکہ میں کوئی 7-8 گھنٹے انٹرنیٹ بند رہا ہے اور اس پر انویسٹیگیشن اور پورا ان کا نظام ہل کے رہ گیا کہ بھائی وہاں پر مطلب اس کی وجوہات ابھی معلوم کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ بند کیوں ہوا، لیکن صرف چند گھنٹے بند ہونے سے ان کا مطلب پورا نظام ایک دفعہ ہل کے رہ گیا اور بڑے لیول پر اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ یہ انٹرنیٹ کیوں بند ہوا ہے۔ تو اگر آپ انٹرنیٹ کی کیبل ہی کاٹ دیں گے تو پھر کیسے آپ کا نظام چلے گا؟ اس سے تو پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ یمنیوں کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، تو اب وہ جو جدید ترین ہتھیار انہوں نے حاصل کر لیے ہیں اس سے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کی مس کیلکولیشن ہے اور آپ اس جنگ کو جتنا لمبا کھینچیں گے آپ ایک دلدل میں جا رہے ہیں۔ آج دیکھیں کہ آگے کنواں پیچھے کھائی والی بات ہے، اگر امریکہ یہاں سے بھی پیچھے دوڑتا ہے تو اس کی کیا عزت رہ جائے گی، اس کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی اور یہ اس کی شکست ہی لکھی جائے گی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، امریکہ کا یہاں سے پیچھے دوڑنا وہ مقاصد ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ امریکہ کا یہاں سے دوڑنے کا مطلب ہے امریکہ کو مڈل ایسٹ سے مکمل نکلنا پڑے گا۔ پھر یہ بات ذہن میں رکھیں، امریکہ یہاں سے یمن پر اڈے اگر وہ قائم نہیں کر پاتا، یمن پر قبضہ نہیں کر پاتا، جو کہ وہ کبھی نہیں کر پائے گا، تو یہ مڈل ایسٹ میں نہیں رہ سکتا۔ مڈل ایسٹ سے اس کو نکلنا پڑے گا اور مڈل ایسٹ سے نکلنے کا مطلب ہے کہ اپنی ہیجمنی کو لال ساگر میں غرق کروانا، اور جو ڈی ڈالرائزیشن ہو رہی ہے وہ اتنے زور سے آگے بڑھے گی، ٹھیک ہے، کہ آپ دیکھیں گے، یہ دنیا دیکھے گی کہ کیسے مغرب کا بنایا ہوا نظام پھر اسی لال ساگر میں غرق ہوا۔ یہ وقت آنے پر آپ کو پتہ چلے گا، اور اس کی سارا ذمہ دار یہ خود ہیں جو انہوں نے ایک بے فضول جنگ کو، ایک اتنی بروٹل وار کو آگے بڑھایا، اور آج یہ خود اس مشکل ترین پوزیشن میں پھنس چکے ہیں۔ اور یہ ناظرین جو یورپ کہتا ہے نا کہ ہم ڈیفینسو مشن کر رہے ہیں، بڑا ڈیفینسو یہ کھیل رہے ہیں، تو مجھے ان کی تاریخ اٹھا کر بتائیے یہ کب انہوں نے جا کر ڈیفینسو مشن کیے ہیں؟ یعنی یہ تو پہلے جا کر حملے کرتے ہیں اور ان کے سٹیٹمنٹ بعد میں جاری ہوتے ہیں، تو ماضی میں کب انہوں نے اتنا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے اور ماضی میں کب کہا ہے کہ ہم جی بڑا ڈیفینسو کر رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک سیف سائیڈ ہے، یہ بیانیہ صرف سیف سائیڈ کے حد تک ہے کہ بھائی چلے ہمیں یہاں سے مڑنا بھی پڑا تو ہم تو کہیں گے کہ ہم تو صرف اپنا ڈیفینسو مشن کرنے گئے تھے اور راستہ کھلوانے کے لیے گئے تھے، راستہ کھل کے دیکھیں ہم واپس آ گئے۔ لیکن ایسے نہیں چل سکتا، یہ سیف سائیڈ آپ کو نہیں ملنے والی ہے، یہاں سے واپس مڑنا ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ یمن کو فتح کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو یہاں سے مڑیں گے تو وہ آپ کی شکست لکھی جائے گی، اور یہ لکھا جائے گا کہ آپ ہار کر یہاں سے گئے بلکہ یمن نے آپ کو مار کر بھگایا، یہ ساری چیزیں ویسے ہی لکھی جائیں گی۔ اچھا، پھر ناظرین امریکہ نے ایک اور بڑا انکشاف یہ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران ان کو مسلسل اسلحہ دیا جا رہا ہے، پتہ نہیں کوئی عالمی جنگ کی تیاری وہ کر رہے ہیں۔ There is no evidence yet that Iran has stopped its support for Houthis، کہ مسلسل اسلحہ دیا جا رہا ہے حوثیوں کو اور حوثی مسلسل اس کو سٹور کر رہے ہیں، اور یہ اسلحہ یہ تو امریکہ اب جب سے آیا ہے نا، یہ اسلحہ 7 اکتوبر سے ملنا شروع ہو گیا تھا یمنیوں کو، یعنی 7 اکتوبر سے ہی بڑے لیول پر اسلحہ جو ہے وہ یمنیوں کو ملنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ یہ ساری چیزیں طے تھیں کہ اگر یہ جنگ آگے بڑھے گی تو ایران کو پتہ تھا کہ ہم نے کون سی جگہ پر کیا چیزیں کرنی ہیں، تو یہ اس وقت ان کے پاس سمجھ لیں کہ کوئی 15-20 سال جنگ لڑنے کا اسلحہ موجود ہے۔ اگر حماس جس کی کوئی سپلائی لائن نہیں ہے، اگر وہ 5 مہینے جنگ لڑ سکتی ہے اور ابھی بھی لڑ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے ہم سالوں لڑ سکتے ہیں، تو پھر یمن کا کیا عالم ہوگا؟ اچھا، پھر ناظرین آپ دیکھیے کہ یمن ان کے مقابلے میں کس طرح مسلسل موبلائزیشن کر رہا ہے، یعنی لاکھوں جنگجوؤں کی فوج کس طرح وہ مسلسل تیار کر رہا ہے۔ آپ ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے، وی کال فار کنٹینیوڈ موبلائزیشن اینڈ دا اوپننگ of land corridors for the Yemeni people to engage in ground engagement with the Zionist enemy۔ ایک تو وہ مسلسل لوگوں کو، اپنے عوام کو فوج میں بھرتی کر رہا ہے، وہ لاکھوں کا لشکر بنا رہا ہے۔ پھر ناظرین وہ ایک بار پھر اس نے مطالبہ کر دیا ہے کہ ہمیں لینڈ کوریڈور دیا جائے، یعنی یمن سے آگے وہ سعودی عرب سے جارڈن اور وہ اسرائیل کے بارڈر پر کہتے ہیں ہمیں یہاں سے جانے دے۔ اچھا، یہ دوسرے راستے سے ان کے بہت سارے جنگجو گئے ہیں جو لیبنان کے بارڈر پر اس وقت پہنچے ہوئے ہیں، سیریا کے بارڈر پر، خاص طور لیبنان کے۔ تو اور پھر انہوں نے ایجپٹ کو بھی آفر کی تھی کہ اگر ایجپٹ کھڑا ہوتا ہے تو ہم اپنے جنگجو ایجپٹ میں بھی بھیجیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے بھی لینڈ کوریڈور دے، کہ ہم ادھر سے جا کر مطلب ایک جو بارڈر رہ گیا وہاں سے بھی جا کر اسرائیل پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ آپ ایکسپرٹ کا ایک اور بیان دیکھیے، by trying to read the scene from different angles we will find that all these unprecedented mass mobilization in the governorates and
reiterate the Yemen that all free people aspire to is a free and independent Yemen, a Yemen that practically stands with Gaza and Palestine, and it is a Yemen that must remain and continue indefinitely. کہ بالکل ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک بڑا اور پاورفل یمن بنانے جا رہے ہیں، اور وہ لٹرلی پریکٹیکلی غزہ اور فلسطین کے ساتھ کھڑے اور ان کو آزاد کروانے کے لیے پریکٹیکلی ساتھ کھڑے ہیں، خالی بیانات نہیں دے رہے. کچھ ایسے ہیں جو محلات میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی عیاشی والی زندگی گزار رہے ہیں، چوتھے دن آتے ہیں ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں اور پھر جا کر اپنے محلات میں بیٹھ جاتے ہیں. تو یمن ویسا نہیں ہے. اچھا پھر ناظرین جو اکانومی کی سٹیٹمنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، یہ آپ دیکھیے کہ اکانومی کا کتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہے. آپ حیران رہ جائیں گے کہ یمن نے دنیا کو بلینز نہیں ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان پہنچا دیا ہے. We could see every type of cargo that moves by sea affected. ایوری ٹائپ آف کارگو جو سمندر میں سفر کر رہا ہے وہ متاثر ہوا ہے. ایوری ٹائپ یعنی کہیں پر بھی ہے. اینڈ اف وی تھنک اباؤٹ اٹ مور کیئرفلی اٹ از لٹرلی 90% آف آور ورلڈ trade that is affected. So it's a large globalized impact for all of us. مطلب یہ آپ اس کو سمجھ پا رہے ہیں، میں تو اس کو نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ کتنی بڑی بات وہ کر رہے ہیں کہ 90% دنیا کی ٹریڈ متاثر ہوئی ہے. تو دنیا کی ٹریڈ کا ہجوم کتنا ہے نکال کر دیکھیں. وہ بلینز آف ڈالرز میں تو نہیں ہے، وہ ٹریلینز آف ڈالرز میں ہے. تو 90% متاثر ہو چکی ہے. یہ آپ اندازہ لگائیے ایک فاقہ زدہ ملک نے دنیا کو کس طرح سے ہلا کے رکھ دیا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ افیکٹ جو ہے وہ ساری دنیا میں all of us ہم سب کے لیے آئے ہیں. اور پھر وہ ایک بات کر رہا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کو یہ زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ یہ چیزیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں اور آپ پر اثر انداز ہونے والی ہیں. ابھی تھوڑے دنوں میں اس کے مزید کھلے اثرات آپ پر آنے والے ہیں. تو ایک ملک کا اثر آپ دیکھیے 57 اسلامی ملکوں کی پاور کیا ہوگی، اور یہ 57 اسلامی ملک ایک سیز فائر تک نہیں کروا سکے ہیں. ایک یمن نے لٹرلی دنیا کا نظام ہلا کے رکھ دیا ہے. 5 مہینے پہلے یمن کہیں نہیں تھا، پھر وہ آیا اور اس نے یہ کر دکھایا. اس لیے یمن کی یہ فتح کوئی معمولی فتح نہیں ہوگی، یہ عالمی نظام کو ختم کرے گی اور نیا عالمی نظام آئے گا جس کو مشرق کی طاقتیں مل کر بنانے والی ہیں. پھر ناظرین خبر یہ بھی ہے کہ ایران بلسٹک میزائل دے رہا ہے رشیا کو، جس کی کافی مروڑیں اٹھ رہی ہیں. یہ اب دیکھیے USA is completely worried about losing the war in Ukraine. USA threatens a swift and severe response if Iran moves forward with selling ballistic missile to Russia. Washington says it will impose more sanctions on Iran and take the matter to the United Nations where Russia has veto power. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کہہ رہے ہیں مزید سینکشنز لگائیں گے ایران پر. تو آپ نے پہلے بھی بے تحاشا سینکشنز لگائی ہیں، وہ اب سینکشنز کا دور گزر گیا. ساری دنیا کے ایکسپرٹ کی یہ رائے ہے کہ سینکشنز کا اتنا زیادہ استعمال کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے کہ اب وہ بے وقت ہو گئی ہیں. اب یہ بلاک جو ہے وہ اتنے تگڑے ہو رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں، ڈالر کو ابنڈن کرتے ہوئے اپنی کرنسی میں ٹریڈ کر رہے ہیں. تو یہ ان کے دور کا اختتام ہونے جا رہا ہے، ان کی سلطنت کا اختتام ہونے جا رہا ہے. اور اس کا سب سے بڑا کریڈٹ غزہ کی جنگ کو جاتا ہے. اگر غزہ کی جنگ نہ ہوتی تو پھر یوکرین کی جنگ اتنا ان کو ڈیمیج نہیں کر سکتی تھی جتنا غزہ نے کر دیا ہے کہ یہ دنیا کے نظام کو ہی لے بیٹھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ اہم ترین اور بڑی اپڈیٹس ہیں، کچھ رپورٹس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تازہ ترین تفصیلات سمجھ میں آئی ہوں گی. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ.